पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंडापुर साहब की बैंड ही बजा के रख दी है और अब वो बैक फुट पे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें एक वीडियो बना के उसे अपलोड करना पड़ गया। गंडापुर साहब के पीछे पार्टी क्यों लग गई है ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत एक दूसरे के साथ लड़ पड़ी, वहाँ ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होगी। ये लड़ाई क्यों हुई, किस मसले पे हुई, कौन किसके साथ लड़ रहा है, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसी पोर्शन में आपको ये भी बताएंगे कि पार्टी इमरान खान की तीनों बहनों को जेल के सामने छोड़ के, अकेला छोड़ के गायब हो गई थी। अब ये पार्टी कहाँ चली गई थी, बहनें वहाँ पे सारा दिन बगैर खाए पिए क्यों वहाँ पे बैठी रही और किसी ने क्यों नहीं उनका एहसास किया, ये भी पूरी तफसील के साथ आज के इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसी पोर्शन में आपको ये भी बताएंगे कि आज़म स्वाति साहब का जो सच था, जो उन्होंने कुरान मजीद उठा के पूरी कौम के सामने बोला था, उसे इमरान खान साहब ने आज तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा जी मैंने उनको मैंडेट दिया था कि जाओ इस्टेब्लिशमेंट से जाके बात करो। ये भी इसी पोर्शन में आपको बताया जाएगा। और प्रोग्राम के व्लॉग के आखिरी हिस्से में आपको ये बताएंगे कि अख्तर मैंगल साहब के धरने का क्या बना है और डॉक्टर सबिया जिनकी एक तकरीर बड़ी वायरल हुई थी वो कहाँ पे हैं, क्या वो गिरफ्तार हो गई हैं या वो अपने घर में हैं या रुपोश हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज हमने सोचा था कि समिट हुई है पाकिस्तान में तो हम उसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पीटीआई एक ऐसी जमात है कि जो हमें यकीन माने या हम जैसे बहुत सारों को कुछ और करने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि उनके टॉपिक को डिस्कस करें। तो गंडापुर साहब जो उनके वज़ीर आला हैं केपीके के, जिनका ताल्लुक पीटीआई से, आज वो छुपते फिर रहे थे एक जगह पे कि कहीं वो नजर ना आ जाए। सोशल मीडिया ने जी तबाही फैला दी, उनकी टांग खींच के रख दी और उन बेचारों को क्या कुछ कहना पड़ा, ये पूरी डिटेल से आपको स्टोरी बताएंगे जावेद चौधरी साहब। ये मिनरल समिट हुई है और बहुत बड़ी हुई है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का फ्यूचर अब इन मदनियात के साथ ही वाबस्ता है, क्योंकि इमीडिएटली हम पूरी कौम को डेवलप नहीं कर सकते, हमें 30 साल मजीद चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है। अब हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा ही है, वही बेच सकते हैं, ये जो ज़ेर ज़मीन चीज़ें हैं वही बेच सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। इसमें चारों सूबों के वज़रा आला शामिल थे, इसमें आर्मी चीफ थे, इसमें अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और बाहर से बड़े वफ्द आए। अमेरिका का पहला ऑफिशियल विज़िट जो था वफ्द का वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया। और ये जो ब्रेक आया पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप का, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पिछले 78 साल में, 76 साल में, 75 साल में, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो ब्रेक था, उस ब्रेक के बाद अब रिज्यूम हुए हैं रिलेशन और उसमें जाके पहला एक वफ्द आया उनका और उन्होंने बड़ी तारीफ भी की है इस पूरे प्रोजेक्ट की। चाइना का आया, टर्किया का आया, फिर उसमें से सऊदी अरेबिया का, फिर यूएई का, फिर आज़रबाईजान का, फिर और बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में से, फिर ब्रैक जो इस वक्त काम कर रही है, रैकोडिक के उसका CEO था और उसने पाकिस्तान का जो रोशन मुस्तकबिल है उसके बारे में बड़ी अच्छी तकरीर की। उसने कहा जी ये जो हमने यहाँ पे तांबा और सोना निकाला है ये 100 साल तक निकलता रहेगा, पूरी अगली जो सेंचुरी है उसके अंदर कवर हो गई, इसके अंदर इतना ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं। तो उसने बड़ा हौसला दिया है। अब एक बहुत अच्छा कदम है गंडापुर साहब ने उठाया कि वो आज इस समिट में आए और आके उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन भी दी। और क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा भी उस बेल्ट के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान 2 ऐसे सूबे हैं जिनमें से ज़्यादा मिनरल्स निकल रही हैं, जिसमें से ज़्यादा माइंस के इम्कानात हैं। तो उसमें ना बड़ा पॉजिटिव पार्टिसिपेशन की उनकी तरफ से, गंडापुर साहब की तरफ से हुई। लेकिन वो कैमरों से छुपते फिर रहे थे, बल्कि एक स्टेज के ऊपर इस वक्त तस्वीर भी चल रही होगी जब सारे चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पे खड़े थे और आर्मी चीफ और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे खड़े थे, तो गंडापुर साहब गायब थे। क्योंकि गंडापुर साहब को ख़तरा ये था कि अगर उनकी तस्वीर इन सब के साथ आ गई तो सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी ट्रोलिंग होगी, जो पार्टी के अंदर से नारे लगाए जाएंगे इनके ख़िलाफ़, जैसे उनके ऊपर गद्दारी के दाग लगाए जाएंगे या ठप्पे लगाए जाएंगे, मोहरें लगाई जाएंगी, गंडापुर साहब ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे वो गायब रहे। यहाँ पे एक यूनिटी दिखानी होती है, यहाँ पे पाकिस्तान का परचम उठाना होता है, जहाँ पे बाकी अपने साथियों के साथ खड़ा होना होता है। गंडापुर साहब इसलिए नहीं खड़े होते हैं कि पार्टी जो है वो तबाही फेर देती है बात।
ایسا ایسا تیر چلاتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی پیٹرولنگ شروع ہوگی کہ دیکھیں جی یہ وہاں پہ چلے گئے, انہوں نے صوبہ بیچ دیا ہے, انہوں نے پورا جو اپنے علاقے کی ساری مائنز تھی وہ ساری بیچ دی ہے, جو قومی اثاثے ہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے جو اثاثے ہیں یہ انہوں نے فروخت کر دیے. اب یہ قانون کے اندر ترمیم کر رہے ہیں تاکہ وفاق جو ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے تو کسی بھی کمپنی کے حوالے کر دے وغیرہ وغیرہ. اس ٹائپ کی اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ وہ بالآخر ایک ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے پوری قوم سے خطاب کر کے کہا کہ جناب یہ بالکل پروپیگنڈا غلط ہے, یہ ساری مائنڈز یہیں رہیں گی, کوئی نہیں لے کے جا رہا ہے اس کو, یہ یہیں پہ موجود ہوگی اور اس کے اندر وفاق کا اتنا عمل دخل نہیں ہے, یہ صوبے کی کا اثاثہ ہے, صوبے کو ہی ملے گا, صوبے کو ہی فائدہ ہوگا. صوبے سے کوئی رائٹس نہیں لیے جا رہے, کوئی رائٹس نہیں لیے جا رہے, نہ وفاق جو اس کے اندر قبضہ کر رہا ہے. بس ظاہر ہے وفاق کی ایک گارنٹی ہوگی, وفاق ہی لے کے آ رہا ہے. ظاہر صوبے سے ڈائریکٹ تو کوئی کمپنی بھی آ کے نہ کوئی کانٹریکٹ کر سکتی ہے, نہ وہاں پہ ڈگنگ کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے وفاق سے گزرنا نہیں آپ نے, یہ وہ سڑک ہے جو وفاق سے ہو کے جاتی ہے. تو وہ گنڈا پور صاحب نے یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ جناب آپ کا خیال یہ غلط ہے. لیکن مجھے ان کی بیچارگی کے بڑا اوپر ترس آیا. یہ دیکھیں پوری پارٹی جو نے اس وقت ہائی جیک ہے یوٹیوبرز کے ہاتھوں اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ہاتھوں. اب یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے خود ڈیولپ کیے تھے پارٹی نے, اور انہوں نے ڈیولپ کیے تھے افواج پاکستان کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف. اب ان کے منہ کو کیونکہ خون لگ چکا ہے تو وہ دوسروں کی مذمت تو کرتے رہتے ہیں, اور جب زیادہ بور ہو جاتے ہیں تو اپنی پارٹی کی شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کے اندر کوئی شخص بھی کسی جگہ پہ بھی نظر آ جائے ان کو تو ایسی اس کے اوپر حرکتیں کرتے ہیں. میں ویسے کچھ اور الفاظ کہنے لگا تھا, معافی چاہتا ہوں. تو ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ خود توبہ توبہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیے کل سے نا انہوں نے شروع کر دینا ہے سلمان اکرم راجہ کی یا گوہر خان کی, علی ظفر کی تو سٹارٹ ہو چکی ہے کہ اس بیچارے نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی غلطی کر لی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے گا آپ کیا کرتے ہیں. صرف حامد رضا سے اس وقت خوش ہیں, لیکن کتنا عرصہ. شیخ وقاص اکرم کا بھی دیکھیں کل نہ 12 بجے کے بعد ان کے ساتھ بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب میں نے خود بھی پریڈکشن شروع کر دی ہیں دیکھتے کہ کیونکہ اتنے معاملات ہو چکے ہیں تو بندہ نجومی بن جاتا ہے. تو تھوڑا سا نجومی میں بھی بن گیا پاکستان تحریک انصاف کا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو اب یہ پارٹی ہے وہ کہ جب بھی یہ کچھ قدم اٹھانا شروع کرتے ہیں اور پازیٹیو بھی کیوں نہ ہو, سب سے پہلے یوٹیوبرز کی طرف دیکھتے ہیں, پھر اپنے سوشل میڈیا جو ہینڈلرز ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہ ایسی مت مارتے ہیں جن کی توبہ توبہ توبہ. اب 6 یوٹیوبرز ہیں انہوں نے پوری پارٹی کی مت مار دی. آج اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو ان 6 یوٹیوبرز کی وجہ سے, اور ان سب کا کمال یہ ہے کہ خود ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, یعنی یہاں پہ نہیں ٹک سکیں اور انگلیاں زخمی کر کے نا وہ اپنے آپ کو شہدا کہہ رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں. کچھ تو ان کی اپنی پارٹی کے بن گئے یوٹیوبرز, اور انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے ساتھ وہ حرکت کی ہے جو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور شخص کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, وہ ان کی مت مارتے رہتے ہیں, اور وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اس پارٹی کی گروتھ میں, اور اس پارٹی کے اندر جو سکون تھا تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کے خلاف پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس یہ چیر پھاڑ گروپ ہے ایک جو ایک دوسرے کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے. جب دائیں بائیں دیکھتا ہے نا کوئی اور شکار نہیں ہے تو پھر اپنا ہی کوئی بھائی پکڑ لیتا. تو گنڈا پور صاحب کے بیچ گنڈا پور صاحب کے ساتھ شامت آئی, جبکہ یار اچھا قدم اٹھایا اس نے, ایک قومی دھارا ہے اس کے اندر شریک ہوا ہے, وہ ایک بڑا ایونٹ تھا اس کے اندر اس بندے نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا صوبہ بھی تبدیل ہو, کیونکہ ظاہر ہے اگر وہاں سے مائنز نکلیں گی, منرلز نکلیں گی تو فائدہ تو صوبے کو ہوگا نا جی. اب دیکھیں جو بلوچستان کے اندر ریکوٹک کا پروجیکٹ ہوا ہے اس کے اندر بلوچستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. وہاں پہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں, وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, وہاں پہ ریکوٹک میں باقاعدہ ایک ایئر اسٹرپ بن گئی ہوئی ہے, وہاں جہاز اتر رہے ہیں, وہاں لوکل لوگوں کو وہاں بہت زیادہ جابس مل رہی ہیں, وہاں پہ لوکل لوگوں کو باہر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. پھر جو کچھ وہاں سے نکلے گا اس کا پہلا شیئر جو ہوگا وہ بلوچستان کو ملے گا, اس طرح خیبر پختونخوا کو بھی ملے گا. تو وہ کیوں نہیں چاہتے یہ لوگ کہ خیبر پختونخوا بہتر ہو. ٹھیک ہے ناظرین, یہی وہ زومبیز کی سوچ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو یا کے پی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ پارٹ آف پاکستان ہے, اور گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بینگ وزیر اعلیٰ جب انہیں بلایا جائے گا تو ان کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے, لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے جی کون بچ سکتا ہے, یا میں سیدھا کہوں کہ ان کے شر سے کون بچ سکتا ہے. یہ اس وقت سب سے بڑا شکار ان کا اپنی پارٹی بن چکی ہے کہ جو گڑھا کھودا تھا کسی اور کے لیے, اس ٹائم وہ خود اس کے اندر گر رہے ہیں. اب نیکسٹ اسٹوری جوائے صاحب, کے پی ہاؤس میں لڑائی ہوئی ہے, ذرا ڈیٹیل بتائیے. آج سارا دن پاکستان تحریک انصاف لڑتی رہی, ایک
سائڈ پہ منرلز سمٹ ہو رہی تھی اور دوسری سائڈ پہ علیمہ بی بی نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ آج ہم دھرنا دیں گے. پارٹی کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اچھا ہونے لگتا ہے یا بڑا ہونے لگتا ہے تو پارٹی اپنے گندے برتن لے کے چوراہے پہ بیٹھ جاتی ہے اور وہاں دھونا شروع کر دیتی ہے. یہ پرسیپشن غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ویسے, میں آنیسٹلی, کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے موقع تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کو امبیرس کیا جا سکتا ہے, تو پھر امبیرسمنٹ میں یہ فوری طور پہ اپنی روٹیاں بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں اس تنور میں جہاں پہ اتنے حالات خراب ہوتے ہیں. تو آج علیمہ بی بی نے اس سے پہلے ہی انہوں نے ٹویٹس کرنی شروع کر دی تھی, سوشل میڈیا پہ باتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ اگر آج عمران خان سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی تو ہم وہاں پہ دھرنا دیں گی ساری بہنیں. اب صبح ہوا یہ ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہوں نے ایک فہرست دی اور اس فہرست کے تحت انہوں نے ملاقات کرنی تھی 6 لوگوں کے, انہوں نے 6 وکیلوں کے انہوں نے نام دیے تھے. اب اس میں گوہر خان کا بھی نام نہیں تھا, علی ظفر کا نام بھی نہیں تھا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو روک لیا انہوں نے جنہوں نے فہرست دی ہے, اور گوہر خان صاحب اندر چلے گئے, ساتھ ساتھ علی ظفر صاحب اندر چلے گئے اور کچھ دوسرے وکلا بھی چلے گئے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ بڑا انسلٹنگ رویہ محسوس ہوا کہ دیکھیں تھانے دار تو میں تھا, اب مجھے انہوں نے روک لیا ہے, اور اس کے بعد یہ بیرسٹر علی ظفر کیسے چلے گئے یا بیرسٹر گوہر خان کیسے چلے گئے, دونوں کے اوپر بڑا فٹ ہے ان کو. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہنیں ہیں تو ان کو بھی روک لیا گیا ہے, ان کو بلکہ بہت دور روک لیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا جی آپ ملاقات نہیں کر سکتے. البتہ فیملی کے نام پہ انہوں نے جو بشرا بی بی کی 2 صاحبزادی ہیں ان کی ملاقات کروا دی, بشرا بی بی اور عمران خان دونوں سے. ٹھیک ہے, تو مبشرہ ہیں, ایک دوسری مہر النساء ہیں, ان کی ملاقات, انہوں نے کہا جی فیملی ہو گئی ہے سارے. تو یہ کہتی نہیں جی فیملی تو ہم ہیں. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو چھوڑ دیں, باقی 2 بہنیں چلی جائیں, اور بلکہ ان کے ساتھ دوسری خواتین تھی وہ بھی چلی جائیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں علیمہ خان جائیں گی تو ہم سب جائیں گے, اس کے بغیر نہیں جائیں گے. تو وہاں پھڈا ہو گیا. یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں, علیمہ خان کو ہی کیوں روکا جا رہا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کیونکہ ٹویٹر ہینڈل کرتی ہیں عمران خان صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کا بھی, تو آج کل کا دن بڑا سینسٹیو تھا, اس میں ظاہر منرل سمٹ ہو رہی تھی, تو وہ نہیں چاہتی تھی ریاست یا پنجاب کی گورنمنٹ کہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ اندر ملیں اور باہر نکل کے کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں جس سے پاکستان کا امیج خراب ہو یا اٹینشن دوسری طرف چلی جائے, کیونکہ عمران خان صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے, کوئی نہ کوئی کل انہوں نے توپ چلا دینی تھی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ان کو روکا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا عرصہ ڈائلاگ چلتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے اسٹیٹ کے ساتھ, کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہ پہلے تو میں اپنے پچھلے ویلاگس میں کر چکے ہیں, اس میں کیونکہ علیمہ خان صاحبہ سبوٹاج کر دیتی ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ان کی موومنٹ روکی گئی ہوئی ہے کہ یار کسی لحاظ سے سیٹل ہونے دیں, کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جب وہ قریب پہنچا ہوا تھا تو علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہر چیز جو غائب ہو گئی, خراب ہو گئی. تو نہیں چاہتے کہ علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ کوئی ایکٹیو رول ادا کرے. بہرحال اس کے بعد ایک لمبا پھڈا چلا, وہ خود ہی خواتین جو ہو گئی پولیس کی گاڑی میں گھس گئی. حامد رضا صاحب جو ہیں وہ دوڑ کے لٹک گئے اس کے ساتھ, بلکہ وہ تصویر بھی چل رہی ہے, وہ خواتین کی گاڑی کے ساتھ لٹک گئے اور لٹکے ہوئے. پولیس بڑی پریشان ہے, گرفتار کرنے جاتے تھے, اس دفعہ تو یہ زبردستی وین سے ہی نہیں اتر رہے, زبردستی. اور اس کے بعد جانا ہی نہیں ہے, وہ دور جا کے پھر انہوں نے اتار بھی دیا کہ جائیں جی آپ کو ہم نے گرفتار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں جانا, ہم نے یہیں. پھر وہاں پہ دھرنا دیتے رہے, گاڑی سے نہیں اترتے تھے, گاڑی سے پھر اترے, پھر دھرنا دے دیا وہاں پہ. بہرحال اس دوران پارٹی جو تھی نا وہ غائب ہو گئی, تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو وہاں اکیلا چھوڑ کے یہ غائب ہو گئے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے شروع میں تھے, عمر ایوب صاحب بھی وہاں پہ تھے, عمر ایوب صاحب بھی نیوی ہو کے غائب ہو گئے, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں سے غائب ہو گئے. گوہر خان صاحب اندر سے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے چلے گئے. علی ظفر صاحب نے ملاقات کی, اس کے بعد باہر آ کے بتایا کہ جو اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ جائیں جا کے آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, تو عمران خان صاحب نے تسلیم کر لیا کہ واقعی میں نے اعظم سواتی کو یہ مینڈیٹ دیا تھا. تو وہ ایک امپریشن کریٹ کر گئے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ جیل سے نکلنا چاہتے ہیں, وہ لف گئے ہیں, لیٹ گئے ہیں, وہ تھک گئے ہیں وہ, اور یہ امپریشن کریٹ کر کے وہ بھی غائب ہو گئے. اور اس شبلی فراز صاحب جو تھے ان کی میرا خیال GIT کے اندر کوئی تھی, ان کو بلایا گیا تھا, تو ان کا کلیم یہ ہے کہ سارا دن مجھے وہیں بٹھایا رکھا, تو میں تو وہاں پہ کیا ہی نہیں. تو پارٹی جو تھی اس کے جتنے سرکردہ لوگ تھے وہ غائب تھے. اچھا ایک اور بڑی مزیدار ایک فوٹیج ہے جس کے اندر وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے نا ابھی بھی دھرنا ہوگا, مرنا ہوگا, جینا ہوگا, اس ٹائپ کا نا نعرے لگا رہے, اور وزیر اعظم عمران خان اور کون بچائے گا پاکستان ہے. وہ مشکل جو ہے نا 8-9 بندے ہیں بھائی اس کے اندر. تو جو ایک سونامی آنا تھا نا آج, وہ 8-6 لوگوں کی شکل میں اس وقت بھی, بلکہ رات وہاں بیٹھا ہوا تھا باہر نعرے لگا کے, وہ بھی غائب ہو گئے. اچھا اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے, تو اس کے بعد وہ بھی نکل گئے. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ بڑی امبیرسمنٹ ہوئی, اور بہنیں جو تھی ان کو پھر پولیس نے گاڑی میں بٹھایا
اور موٹر وے پہ ان کو چھوڑ دیا اور وہاں پہ پھر ان کی اپنی گاڑیاں کھڑی تھی, وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھی لاہور چلے گئیں. احمد رضا صاحب جو تھے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے, وہ بھی چلے گئے. اس کے اوپر پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ. بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب خود بھی آ جاتے ہیں نا, خود وہ پشاور بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب کیا میں ظلم سمجھا نہیں, چھوڑ دیا یہ ظلم ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں ویرانے میں چھوڑ کے چلے گئے ان کو. تو کہاں چھوڑ کے جاتے, کیا کرتے؟ اور اگر فرض کریں اتنا ہی ظلم تھا تو آپ خود آ جاتے نا. شیخ وقاص اکرم صاحب خود غائب ہیں, خود غائب, پشاور میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ ایک ویڈیو میسج بنا کے بھجوا رہے ہیں. ویسے کمال ہے یار, کمال پارٹی ہے بھائی. یہ اتنے زیادہ بہادر لوگ ہیں نا, ویسے ان کی بہادری کو سلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے دونوں ہاتھوں سے. اچھا اس کے بعد جب یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی, اس سے پہلے ان کی لڑائی ہو گئی. اور سلمان اکرم رائی صاحب جو وہ ناراض ہو گئے سب کے ساتھ کہ دیکھیں میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, وہاں ان کی بہنیں عمران خان کی, وہاں سب کو ہونا چاہیے تھا, وہاں سے غائب ہو گئے اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ عمران خان کی بہنوں. بھائی بات یہ ہے کہ زیادتی انہوں نے کہ آپ نے بھی تو کی نا, آپ بھی یہاں پریس کانفرنس کے لیے آ گئے. یہ تو آپ وہاں بیٹھے رہتے نا بہنوں کے ساتھ, آپ زمین پہ بیٹھ جاتے. ان کو یہاں پہ زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ بہنیں نیچے بیٹھی ہوئی تھی. بھائی تو آپ بھی بیٹھ جاتے نا زمین پہ ان کے ساتھ, خود بیٹھے نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد پہ دوسرا انہوں نے کہا دیکھیں جی جو لوگ لسٹ میں شامل نہیں تھے وہ کیسے اندر گھس گئے, اور میں بڑا نالا ہوں ان لوگوں سے, انہوں نے پارٹی ڈسپلن توڑا ہے. تو اب دو لوگ ہیں, علی ظفر صاحب ہیں اور دوسرے گوہر خان صاحب ہیں. جب یہ اعتراض کر رہے تھے گوہر خان صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ میرا خیال ہے شاید ان کو کہہ رہے تھے, ان کو نہیں کہہ رہے تھے, علی ظفر صاحب کو کہہ رہے تھے. علی ظفر صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا جی مجھے عمران خان صاحب جب بھی بلائیں گے میں جاؤں گا, میں کسی کا ملازم تو ہوں نہیں ہے, تو مجھے تو انہوں نے بلایا میں چلا گیا. اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ فہرست میں 6 اور لوگ ہیں, تو علی ظفر صاحب جیل کیوں چلے گئے تھے آج, یا گوہر خان صاحب جیل کیوں چلے گئے تھے جب ان کی ملاقات تھی ہی نہیں, تو یہ وہاں پہ کیوں پہنچ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بتایا ہوگا نا کسی نے کہ آپ جا سکتے ہیں, تو ان سے پوچھنا چاہیے نا پھر. تو بہرحال اس ایشو وہی تھا کہ وہاں دوبارہ پہ نا وہاں ٹھیک ٹھاک پھٹا ہو گیا. اب سلمان اکرم رائی صاحب بڑے ناراض ہیں, تو وہ گوہر خان صاحب سے بھی ناراض ہیں اور ساتھ ساتھ علی ظفر سے بھی ناراض ہیں. تو پارٹی میں بڑی ٹھیک ٹھاک ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر شہرام ترکئی ہے, عاطف خان ہے اور اسد کیسر صاحب ہیں, یہ سارے لوگ ایک سائڈ پہ ہیں کیونکہ کنڈاپور صاحب نے ان کی مرمت کر دی تھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے وہ پھٹا پڑا ہوا ہے. پھر اس سائڈ پہ سلمان اکرم رائی صاحب کے ساتھ پوری پارٹی ناراض ہے. اب آزاد سواتی صاحب ہیں, انہوں نے نئے گل کھلا دیے ہیں, تو اس کے اوپر بھی بڑا وہاں پہ پھٹا پڑا ہوا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر. تو ادھر سے ساری چیزیں دیکھی جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے نا گریبان پھاڑنے پہ آگے ہوئے ہیں. کہ ان قریب دیکھیے گا بہت بڑا پھٹا ہونے والا ہے اس مہینے کے اندر نا پارٹی کے اندر کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے. یہ سلمان اکرم راجہ آپ کو جو سب سروائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے پارٹی ان کے خلاف چل رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. تو سلمان اکرم رائی صاحب نا بڑے سیریس قسم کے بندے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ حرکتیں بھی نہیں کرتے جو ان کے ٹویٹرز پہ ہوتی ہیں. تو اپنا بیچارے نے قربانی بھی بہت دی ہے, اپنا ساری پریکٹس قربان کر کے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں, پارٹی کے لیے خوار ہوتے رہتے ہیں. تو ان کو وہ صلہ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. وہ ایک ریسپیکٹ چاہتے تھے جو میرا نہیں خیال کہ اس پارٹی کے اندر کسی کے لیے اویلیبل بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سلمان اکرم رائی صاحب فرسٹریٹ ہو گئے ہوئے ہیں, یہ بھی غائب ہو جائیں گے, یہ بھی نکل جائیں گے, چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور ادھر پارٹی کے اندر یہ مہینہ جو ہے نا پارٹی پہ بڑا بھاری ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے چلیں ناظرین چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ. نیکسٹ ٹاپک ہمارا جی بہت امپورٹنٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان کی اپڈیٹس پچھلے دنوں آپ کو دیتے رہے ہیں, اب لیٹسٹ آپ کو پھر بتانے جا رہے ہیں کہ BNP مینگل کا جو دھرنا ہے وہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل فارغ ہو گیا, اور ان کے ساتھ کچھ BYC کے لوگ بھی آئے. ایک ڈاکٹر صبیہ نام کی خاتون بھی وہاں پہ آئیں اور انہوں نے بڑی کانٹروورشل قسم کی اسٹیٹمنٹس بھی دیں جو ملک کے خلاف تھیں. اس کے بعد تھوڑا سا اسٹیٹ کو شاید غصہ بھی آیا, اور ان کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ ڈاکٹر صبیہ کہاں روپوش ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن آپ کو دیں گے. اور BNP مینگل کا دھرنا کیا ختم ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے, اور کیا مینگل صاحب کو گرفتار کیا جائے گا, یہ ایک پوری سٹوری ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹلی جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو BYC ہے, ٹھیک ہے, اس کا مستقبل اب کیا ہوگا, کیونکہ اسٹیٹ نے بھی تھوڑے سے پیچ کسے ہیں, تھوڑے سے, اور ابھی سے کیا ہو رہا ہے یہ پوری ڈیٹیل اس سٹوری میں جانیے. اب دیکھیں اختر مینگل صاحب بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, بڑے سردار بھی ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ BYC کے لیے میں جب کال دوں گا تو پورا بلوچستان باہر نکلے گا, کیونکہ BYC جو ہے نا امپورٹنٹ تو ہے اور پاپولر بہت زیادہ, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن اختر مینگل صاحب کی جو کال ہے وہ ضائع چلے گی. بلوچستان ہی نکلا, پہلے دن کچھ 4-1 ہزار لوگ تھے ان کے ساتھ, پھر جب یہ BYC کے لوگ وہاں پہ آئے تو 7-8 ہزار وہاں پہ لوگ ہو گئے.
اب بمشکل وہاں پہ نا 1000 سے بھی کم لوگ ہیں. اگر آپ ایریل ویوز دیکھیں نا اس کے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لک پاس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, کچھ وہاں پہ ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں وہاں پہ. اور گرمی پڑ رہی ہے, لوگ وہاں پہ ظاہر اویلیبل نہیں ہیں. تو وہ جو اختر مینگل صاحب کا خیال یہ تھا نا پورا بلوچستان باہر نکلے گا اور اس کے بعد میں کوئٹہ پہنچ جاؤں گا, تو وہ مجھے کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر انہوں نے کوئی شٹر ڈاؤن ہڑتال کا بھی کئی مرتبہ اعلان کیا, اور ہر مرتبہ ان کی یہ ہڑتال ناکام ہوگی. بلکہ کوئٹہ کے اندر تو دکانیں کھلی رہی, کچھ فرق نہیں پڑا. تو اب ان کو شروع میں آفر کی گئی تھی کہ صادق سنجرانی صاحب کی طرف سے بھی 3 مرتبہ ایاز صادق صاحب کا وہاں پہ فون کیا, اور انہوں نے چیف منسٹر بلوچستان کو بھی لیا لائن پہ. ان کی اپنی فیملی کے لوگ مینگل صاحب کی جو ہے نا مینگلز ہیں اور بھی ان کو بھی درمیان میں شامل کیا. کچھ اور ان کے دوست ہیں اسلام آباد کے اندر, ان کو بھی انوالو کیا, اور انہیں یہ کہا کہ جی میں نے ابھی تک آپ کا استعفیٰ قبول نہیں کیا, آپ قومی اسمبلی میں آئے, میں آپ کو فلور دوں گا, سارا دن آپ بات کریں, آپ کو کوئی بندہ روکے گا نہیں. آپ مقدمہ اپنا جو نا لک پاس کے بجائے پارلیمنٹ میں پیش کریں تاکہ قوم سن سکے اس کو, تو آپ کو کوریج بھی دی جائے گی. لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب وہ پھنس چکے ہیں پوری طرح. ساتھ ان کی گرفتاری کے وارنٹس بھی جاری ہو چکے ہیں, اور وہ وارنٹس اس طرح ہیں کہ جو ہی وہ لک پاس سے باہر نکلیں گے, کوئٹہ کی حدود میں داخل ہوں گے, تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. ان کو میسج بھی پہنچایا گیا تھا کہ جی آپ کے وارنٹس ہیں اور آپ کو گرفتاری دینی چاہیے, لیکن انہوں نے گرفتاری نہیں دی. لیکن گورنمنٹ نے یا اسٹیٹ نے کو بہت زیادہ فورس نہیں کیا. اب اس کے اندر 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے, لیکن جس طرح ان کا دھرنا ناکام ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب گورنمنٹ گرفتار کرے گی. اس سے پہلے گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ جو ہی 10 اپریل کا یہ 9 اپریل کا ایونٹ گزرتا ہے, 10 اپریل ہوتی ہے, یہ منرلز سمٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, تو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا ان کو, تاکہ یہ کرائسس نہ پیدا ہو اس دوران جب مہمان آئے ہوئے ہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دھرنا ہی ناکام ہو گیا, اور BYC جو نا وہ بھی کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکی, وہ کوئی کمال نہیں کر سکی, نہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکی ہے. کیونکہ جس طرح مارنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد تو سب لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا, کوئی نہیں نکلا. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر تھے, پریکٹیکلی یہ لوگ نہیں تھے, تو اس کا نقصان ہوا ہے ان کو. تو اب مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اختر مینگل صاحب دوبارہ رابطہ کریں گے صادق سنجرانی صاحب سے یا ایاز صادق صاحب سے کہ مجھے ریسکیو کریں. تو ایاز صادق صاحب مجھے لگتا ہے ریسکیو کریں گے ان کو, اور وہ طریقہ یہی ہوگا کہ جی انہیں دعوت دیں گے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور وہاں پہ گفتگو کریں, اور وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں پھر کال آف کر کے تو یہاں آ جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں پارلیمنٹ میں اپنے حقوق کی بات کروں گا. پھر وہ ایک لمبی تقریر کریں گے بڑی خوفناک سے. تو اس سے میرا خیال ہے یہ اگریشن نکل جائے گا ان کا بھی, اور ان کی عزت بھی بچ جائے گی, اور وہاں پہ دھرنا بھی ختم ہو جائے گا. ابھی اس طرف جا رہا ہے, سیف ایگزٹ ہے. باقی رہ گئی ڈاکٹر صبیہ. تو ڈاکٹر صبیہ جو ہے نا ان کی تقریر بڑی خوفناک تھی یار. ویسے یہ کیا لوگ ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. تو اس کے بعد وہ غائب ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روپوش ہو گئی ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ گرفتار ہو گئی ہیں. ان کی گرفتاری جو کسی وقت اناؤنس ہو جائے گی, کیونکہ اس ٹائپ کے ایلیمنٹس جو نا بلوچستان میں ٹالریٹ نہیں کیے جائیں گے. اچھا ایک اور مزیدار آپ کو خبر دیتا جاؤں آخر میں, گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 2025 جو ہے نا فائنل ایئر ہے, اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں جگہوں سے دہشت گردی ختم کرنی. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, یہ باہر سے جو کمپنیز پاکستان آ رہی ہیں نا, یہ منرلز کے لیے, مائنس کے لیے, یہ نہیں آ سکیں, یہ کام نہیں کر سکیں. تو اگر آپ نے ان کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دینا ہے, کلین انوائرمنٹ دینا ہے, تو پھر آپ نے یہ دہشت گردی باقی ساری چیزیں ختم کرنی ہیں. یہ جتنے گروپس ہیں نا, ان سب کو آپ نے ختم کرنا ہے. آرمی چیف نے گارنٹی بھی دی ہے, اور ان گروپوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی. تو 2025 فائنل ہے, اس میں خیبر پختونخوا کو بھی کلین کرنا اسٹیبلشمنٹ نے, اور بلوچستان کو بھی. اور آرمی چیف نے کلیئر کٹ بولا بھی ہے کہ سیکیورٹی ہم دیں گے. اچھا چوہدری صاحب, آپ نے تمام بات کی. آخر میں بھی ایک چیز چھوٹی سی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. PIA آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ادارہ ہے, پروفٹ میں چلا گیا, اچھی بات ہے, بک رہا ہے. دوسری سائڈ پہ PTV کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ 2 مہینے سے سیلریز نہیں دے سک رہا, اور ابھی تک ان کے امپلائیز بڑے پریشان ہیں. تو یہ کیا پرفارمنس, سرکاری محکمے نہیں ہونے چاہیے یار اس طرح. TV چلانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. ایک وقت تھا انہوں نے چلا لیا. اب اگر آپ میرے بجلی کے بل سے پیسے نکال کے, آپ کے بجلی کے بل سے پیسے نکال کے, بلکہ جو مسجدیں ہیں ان کے اور مندر ہیں اور جو گردوارے ہیں ان کے بجلی کے بل سے پیسے نکال کے اگر آپ ان کی تنخواہیں دیں گے تو بڑی زیادتی ہے یار. ویسے میرا خیال ہے ان سب اداروں کو فارغ کرنا چاہیے. ان اداروں کے اندر کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. ایون گورنمنٹ بھی PTV کی خبریں نہیں سنتے. ٹھیک ہے, مطلب پرائیویٹائز کر دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے آج کا اسپیشل ولاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.